हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। आज कुछ अहम ज़रूरी उमूर हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है, और उनमें सबसे पहला मामला हज का है, जो इंशाअल्लाह ताला हज ऑपरेशन पाकिस्तान में 12 जून को मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस हवाले से मैं ये बात भी आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हज के लिए दो जो हैं वो निज़ाम हैं। एक हुकूमत का निज़ाम है और एक जो है वो प्राइवेट निज़ाम है। हुकूमत के निज़ाम के तहत तकरीबन 68,000 से 69,000 के दरमियान हुज्जाज किराम जो हैं वो तशरीफ़ ले गए हैं हज के लिए, और जो प्राइवेट निज़ाम है उस निज़ाम के तहत 90,000 हुज्जाज जो हैं वो हज के लिए जा रहे हैं, जो 12 जून को इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। हम शुक्रगुजार हैं आप तमाम दोस्तों के। हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान की वजारत मजहबी उमूर और पाकिस्तान की वजारत हज के, जो हम शुक्रगुजार हैं सऊदी अरब की वजारत मजहबी उमूर, वजारत हज व उम्रा, सऊदी सफारत खाने के, और तमाम जो हज से मुंसलिक हमारे इदारे हैं वो पाकिस्तान में हों या सऊदी अरब के जो सऊदी अरब में हों। ये 1,60,000 के करीब हुज्जाज पाकिस्तानी जो हज के लिए जा रहे हैं, उनसे हमारी चंद गुजारिशात हैं। नंबर 1 कि हज एक इबादत है और इबादत को अल्लाह के लिए करना है, लिहाजा पाकिस्तान और सऊदी अरब के कवानीन को सामने रखते हुए तमाम हुज्जाज इकराम से हमारी गुजारिश है कि वो किसी किस्म की सियासी या फ़िरका वाराना सरगर्मी में हिस्सा ना लें। किसी किस्म के इज्तिमा, किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू, किसी किस्म का सियासी या फ़िरका वाराना इज्तिमा उसमें शरीक ना हो। किसी किस्म का सियासी झंडा या बैनर या तस्वीर उससे दूर रहें। हज आप अल्लाह के लिए करने जा रहे हैं, आप अपने वतन के लिए दुआ करें, आप मुसलमानों के लिए दुआ करें, आप उम्मत के लिए दुआ करें, आप फ़लस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, मजलूमों के लिए दुआ करें, लेकिन वहाँ जत्थेबाजी करना, वहाँ कोई सियासी इज्तिमा करना, वहाँ कोई फ़िरका वाराना बहस मुबाहसा करना, इससे आप दूर रहें। और अगर आप इस किस्म की किसी सरगर्मी में मुलव्वस होंगे तो फिर सऊदी अरब अपने कवानीन के मुताबिक फ़ैसला करेगा, फिर आपके लिए भी मुश्किलात होंगी और पाकिस्तान के सफारत खाने के लिए, हज मिशन के लिए भी मुश्किलात पैदा होती हैं कि जब किसी हाजी को किसी कानून के तहत पकड़ा जाता है तो लाजमी बात है कि फिर वो हमारा पाकिस्तानी है, उसके लिए जो है कोशिश करना, मेहनत करना कि क्या हुआ, क्या सबब है। तो इस वक्त गर्मी भी बहुत है, लिहाजा अपने आप को, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और किसी भी किस्म की जो मनफी सरगर्मी है उसमें हिस्सा ना लें। दूसरी गुजारिश ये है कि चूँकि रिहाइश दूर होती है और हाजी चाहता है कि वो मस्जिद हराम में जाके नमाज पढ़े, तो वो अपनी सेहत का भी ख्याल करे और वहाँ जो रश है उसका भी ख्याल करे। ये मुत्तफ़िका फतवा है कि अगर कोई अब हरम, हदूद हरम के अंदर, जो हरम की हदूद है उसके अंदर नमाज अदा करता है
تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ہوگا۔ وہاں مقامی مسجد میں جا کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، یا آپ کی بلڈنگ میں، ہر بلڈنگ میں نماز کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر نماز ادا کر لے۔ حکومت پاکستان نے اور پرائیویٹ حج آرگنائزیشن ہوپ نے اس سال کوشش کی ہے کہ شکایات کم سے کم ہوں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ کل آپ نے پڑھا ہوگا کہ مکہ المکرمہ میں حجاج کرام کے کھانے کے ناقص انتظامات پر لاکھوں ریال جرمانہ وزارت مذہبی امور پاکستان نے کیا ہے۔ حج انتظامات کا براہ راست جائزہ لینے کے لیے سیکرٹری وزارت مذہبی امور سعودی عرب جا رہے ہیں، ہوپ کی قیادت وہاں پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی جو ہے اگلے ہفتے جائیں گے، اور ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے حجاج کے لیے سہولت پیدا ہو۔ حج ایک عبادت ہے، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، اس بار نظام ذرا نیا ہے، مشکلات آ سکتی ہیں، اور حج صبر کا نام ہے۔ ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے کہ اس بار حج کے حوالے سے جو حجاج ہیں ان کے ساتھ جو پرائیویٹ حج آرگنائزیشن ہے اس کے تحت جو گروپ ہے وہ تمام چیزیں طے کرے، کہاں رہائش ہے، کھانا ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ان کا جانا، ان کی واپسی، تاکہ کوئی چیز مخفی نہ ہو، اور کوئی گروپ بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کر سکے کہ جس سے شکایت پیدا ہو۔ ہوپ کے پنجاب کے چیئرمین ملک سعید صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی طرح علماء کرام بھی اور ہوپ کے دیگر نمائندے بھی۔ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حج اس سال 1,00,000 روپیہ سستا ہوا ہے، اور یہ ہمارے آرمی چیف جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کی جو ڈالر کو کنٹرول کرنے کی کوشش تھی اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اسی طرح جو ایک نظام میں تبدیلی تھی کہ 904 کمپنیوں کو 46 کمپنیاں کر دیا جائے، 1,00,000 آدمی بے روزگار ہوتا ہے، 1,00,000 پاکستانی، وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہو سکا، اور اس کا نظام بھی جو ترتیب دیا گیا وہ بہت الحمدللہ بہتر ہے، اور مزید بھی بہتر ہوگا۔ اسی طرح ہماری حجاج اکرام سے یہ بھی گزارش ہے کہ جو رمی ہے، جو پتھر مارنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے ٹائم متعین کیے ہیں سعودی حکومت نے۔ آپ سعودی حکومت کے مقرر کردہ ٹائم کے مطابق جائیے، آپ کا گروپ لیڈر جو آپ کو کہہ رہا ہے اس کو فالو کیجئے، کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے مسائل پیدا ہوں۔ کوئی اور ملک کا حاجی، کسی اور ملک کا کوئی گروپ کیا کرتا ہے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنے ملک سے، اپنے حج سے اور اپنی عبادت سے غرض ہونی چاہیے۔ آپ کا نظام، آپ کی ترتیب، الحمدللہ جس طرح طریق مکہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے سعودی حکومت کا کہ آپ کی جہاں سے آپ روانہ ہوتے ہیں وہیں پر امیگریشن ہو جائے، وہیں پہ کسٹم ہو جائے۔ اسلام آباد اور کراچی سے ہم شکر گزار ہیں پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی کے، اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے، جنہوں نے وزیر اعظم کے جو شہباز شریف صاحب ہیں سابقہ دور میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ طریق مکہ پروگرام میں اضافہ کیا جائے۔ اب وہ کراچی سے بھی ہو رہا ہے، اسلام آباد سے بھی ہو رہا ہے، اور 24,000 پرائیویٹ حاجی جو ہیں وہ اس کے تحت جا رہے ہیں۔ تو ہم اس پر سعودی حکومت کے شکر گزار ہیں کہ یہ طریق مکہ، آپ کی امیگریشن یہاں ہو جاتی ہے، آپ کا کسٹم یہاں ہو جاتا ہے، آپ کا سامان آپ کو آپ کی بلڈنگ میں جا کے مل جاتا ہے۔ کچھ تھوڑی بہت ہماری کوتاہیاں ہیں، کچھ غلطیاں جو ہے لازمی بات ہے، نظام نیا ہے، ادھر سے بھی ہو رہی، دونوں طرف سے ہیں، لیکن ان پر الحمدللہ قابو پایا گیا ہے اور اس کو بہتر کیا گیا ہے۔ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ چونکہ الحمدللہ حج کا تمام ترتیب جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور 90,000 پرائیویٹ گروپ جو ہے اس کے تحت حجاج ہم نے مکمل کیا ہے، جو ہمیں پرائیویٹ آرگنائزیشن کو
حج کا کوٹا ملا تھا وہ ہم نے مکمل کیا ہے، جبکہ ہمارے پاس اس وقت اضافی لوگ ہیں، یعنی یہ گورنمنٹ نے 68,000 کیا وہ بھی ہمارا ہے، لیکن الحمدللہ پرائیویٹ نے 90,000 مکمل کیا ہے۔ اور پرائیویٹ میں یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ بعض جگہوں پہ ہمارا جو اس اسعار یعنی جو اسے قیمت ہدیہ کہہ لیں، قیمت کہہ لیں، جو بھی کہیں، وہ گورنمنٹ سے بھی سستا تھا، اخراجات کہہ لیں یہ ملک صاحب نے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، میں ملک صاحب سے کہوں گا وہ 1-2 منٹ میں آپ سے جو ہوپ خدمات سر انجام دے رہی ہے بات کر لیں، پھر آپ کے سوال و جواب لیتے ہیں۔ جی، سعید احمد ملک، سعید ملک صاحب ہمارے پنجاب کے پنجاب چیئرمین ہیں۔ علامہ صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے جی بالکل درست۔ الحمدللہ اس وقت ہم 50% سٹیک ہولڈر ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر، اور جیسے گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہاں پر ہوپ حج آرگنائزیشن وہ اپنے نمائندے خدام کی حجاج کی خدمت کے لیے وہاں پر بھیج چکی ہے۔ ہمارا MCO مکہ آپریشن کر رہا ہے، جدہ ہمارے سٹاف موجود ہے، مدینہ موجود ہے، اور مین حج جو ٹرمینل ہے اس پر بھی ہمارا موجود ہے حاجی۔ ہم نے اپنا سیلف ایک میکنزم بنایا ہے کہ حاجی کو اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم خود ان کا احتساب بھی کریں گے اپنے ممبرز کا، اور نہ ہم ان کو یہ قطعی طور پر علامہ صاحب کی سرپرستی میں یہ الاؤ ہے کہ کسی حاجی کو تکلیف ہو، بجا طور پر کہ جیسے فرمایا گیا کہ حج ایک مشکل عمل ہے، مشکلات ہیں، مگر انشاءاللہ ان کو جتنا اوور کم ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی پوری کوشش بھی ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس وہ حیثیت صلاحیت بھی ہے۔ الحمدللہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہمارا کوٹا مکمل پورا ہو چکا ہے، اس کے باوجود سرپلس لوگ ہیں جو ہماری خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس اگلے سال کی بکنگ کروا رہے ہیں۔ ان کو کہا ہے کہ جی ہمارے نام لکھ لیے جائیں۔ علامہ صاحب کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں، جیسے ذکر فرمایا ہمارے سپہ سالار اعظم، بہت ساری ان کی ایفرٹس ہیں ہماری سربراہی کے لیے، حجاج کے لیے، جیسے پاکستان میں وہ خدمات دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ کسی قوم کے لیے جب اچھا کوئی وقت آتا ہے تو ہمارے سروں پر ایسے سپہ سالار اعظم بھی آ جاتے ہیں جو ہماری رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، خاص طور پر حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور مذہبی امور منسٹر صاحب کا، اور نواف المالکی صاحب کا جو ہمارے سفیر ہیں، ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں۔ علامہ صاحب کا بھی مشکور ہوں، بہت شکریہ صاحب۔ آج آپ حکومتی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہیں یا نجی حیثیت؟ دونوں حیثیتوں سے بیٹھے ہیں، آگے چلیں۔ دوسرا یہ کہ سپہ سالار نے ڈالر کیسے نیچے کر دیں، ان کا کام نہیں، ان کا کام تو دفاع ہے۔ بٹی صاحب میرا اب مجھے بات کرنے دیں گے آپ؟ بٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا، آپ کا حافظہ بڑا ماشاءاللہ مضبوط ہے، کہ جب آپ کا ڈالر 332 پہ پہنچا تھا اور آرمی چیف جنرل حافظ سید اعظم منیر صاحب کراچی گئے تھے، اور وہاں پر بزنس مینوں نے، آپ کے ملک کے بڑے بڑے تجار نے ان سے گزارش کی تھی کہ اس صورتحال کو قابو کرنے کے لیے آپ کو اقدام اٹھانا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں یہ 287 پہ آیا تھا، جو کریک ڈاؤن جو ہے ان کے حکم پر نگران وزیر اعظم اور اس وقت کے نگران وزیر داخلہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے، تو جو جس کا کریڈٹ بنے اسے دینا چاہیے۔ یہ سمگلنگ کا بند ہونا اور ڈالر کی جو ایکسٹرا ملک کے اندر ایک کمی پیدا کی جا رہی تھی، آج اس کے نتیجے کے اندر جو ہے یہ ڈالر 180 اور 186 کے درمیان 280 اور 286 کے درمیان پھر رہا ہے، ورنہ یہ تو 332 پہ پہنچا ہوا تھا۔ کس کی طرف سے؟ جی یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ کوئی حاجی کے اوپر کریک ڈاؤن نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وزٹ ویزے کے اوپر، اپنا عمرے کے ویزے کے اوپر حج نہیں ہو سکتا، حج ویزے پر ہوگا، اور بغیر اجازت کے حج نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ عمرے ویزے پہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ وزٹ ویزے پہ جا کے وہاں چھپے ہوئے ہیں، تو سعودی حکومت کے احکامات کے یہ خلاف ہے۔ ایون کہ جو لوگ اقامے پہ وہاں پر ہیں، کام کرتے ہیں، خواہ وہ مکہ میں کام کرتے ہیں، ان کو بھی اجازت نامہ لینا ہے، تشریح لینی ہے حج کی۔
اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو حرم سے لوگ پکڑے گئے یا باقی جگہوں سے، یہ وہ لوگ ہیں جو وزٹ پر یا عمرے پر، اور ان میں مجھے بڑا شرمندگی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ بھی ہیں جو وہاں حرم کے اندر مانگ رہے تھے اور وہ پاکستانی ہیں۔ یہ نہیں کہ دوسرے نیشنل نہیں ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے کہ کوئی حج ویزے پہ جائے یا عمرے پہ جائے یا وزٹ پہ جائے اور وہاں پہ جا کے وہ مانگے، تو یہ بہرحال جو ہے وہ افسوسناک امر ہے، اور کوئی کسی حاجی کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے۔ حضرت صاحب ایک گزارش ہے کہ گوانی صاحب نے سوال کرنے کی کوشش کی، تو آپ نے کہا کہ ہر بار آپ سوال کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر سسٹم میں آ رہے ہیں اور آپ کی پریس کانفرنس سب سے حج کو لے کے کہہ رہے ہیں ایک ہی چیز ہے، کچھ نیا نہیں ہے۔ ہم بھی تو اطمینان کے ساتھ حوصلے کے ساتھ آپ کو سنتے ہیں، آپ کی باتیں ساری کرتے ہیں، لیکن جو سوال کرنا چاہتا تو آپ کو سوال دینا چاہیے، چاہے وہ بات بات ریپیٹ کیوں نہیں ہو۔ اچھا سوال میرا یہ ہے، لکھا ہوا ہے حجاج اکرام کے لیے ضابطہ اخلاق کانفرنس، جبکہ یہ ضابطہ اخلاق کو حجاج کے لیے، نہ تو یہاں کوئی حجاج بیٹھا ہوا ہے، نہ تو یہاں کوئی بہت سارے لوگ انہوں نے جانا جن کو آپ کرتے ہیں سر۔ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ان کو بلاتے ہیں، ان کو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان کو سارا ضابطہ اخلاق ساری حدود و حدود ان کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ میڈیا پہ تو ویسے بہت کچھ چلتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی حاجی پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس کی ہم نے تربیتی نشست نہ کی ہو، یہ آپ کی گزارش ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر اس میں پریس کانفرنس کا لفظ رہ گیا جلدی میں، تو اس پر ہم آپ حضرات کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں ہم بلاتے بھی تو 100 ہوتے 200 ہوتے، آپ کے ذریعے جو ہے لاکھوں تک پہنچ جائے گی بات، اور اسی لیے آپ کو گزارش کی ہے۔ باقی آپ بھی موجود تھے، کل پرسوں بھی ہم پورے ملک کے اندر روزانہ جو حجاج جا رہے ہیں ان کے لیے تربیتی نشستوں کا اہتمام بھی ہو رہا ہے۔ ہر جو منظم ہے، جو گروپ لے جانے والا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حجاج کی تربیت کرے، ان کو ضابطہ اخلاق بتائے، لیکن ذرائع ابلاغ جو ہیں ان کے ذریعے بات پہنچانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کا شکریہ ہے آپ اس کو پہنچاتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے، آپ نے کہا سوال کی، تو اگر میں وزیر خوراک ہوتا یا میرا وزیر غربت میں ہوتا تو میں ضرور اس کا جواب دیتا، کوئی اور حج کے متعلق سوال کر لیتے۔ وہ ان کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تو یہ مہنگائی ہمیں بھی اتنی ہے جتنی آپ کے لیے ہے۔ یہ میری ان سے یہ گزارش ہے، کوئی نیا سوال بھی اس پریس کانفرنس سے متعلق کر لے، وہ پریس کانفرنس 9 مئی کے متعلق ہو، وہ حج کے متعلق ہو، وہ علماء کی ہو، ان کا ایک ہی سوال ہے، تو یہ تو میں گزارش کر سکتا ہوں سوال تے بدل لو۔ جہاں ایک واقعہ بھی ایک رونما ہوا مذہب کے نام کے اوپر، کیا کہتے ہیں ایسے جو واقعہ ہوتے ہیں اس کے دلائل کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ آپ کو پتہ ہے جڑا والا یا سرگودا جو بھی واقعہ ہوا، الحمدللہ سب سے پہلے ہم وہاں پہنچے ہیں۔ ابھی بھی سرگودا میں نے مسلم مسیحی قائدین کو ہم نے جا کے بٹھایا اور اعلان سرگودا آپ ہی حضرات نے سارا نشر کیا ہے، اور وہ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم جو ہیں ان کا تحفظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی اور مسلمانوں کی بھی۔ اور وہ جو نذیر مسیح جو ہے وہ زخمی ہوا تھا، فوت ہو گیا ہے، ہم اس کے لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، ہماری سرگودا پولیس نے بہت اچھے انداز میں اس پر بہت بڑے فساد کو بچایا ہے۔ سرگودا کی انتظامیہ نے، علماء نے، مشائخ نے، مسیحی قائدین نے، اور اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی توہین کا واقعہ بھی ہو تو آپ قانون ہاتھ میں لیں۔ آپ کے پاس اس کی گنجائش، آپ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ آپ عدالت میں جائیں، پولیس کے پاس جائیں، اداروں کے پاس جائیں، آپ قانونی راستہ اختیار کریں۔ جب اس ملک میں قانون موجود ہے تو پھر بے گناہ یا گناہگار کا فیصلہ کہ میں خود ہی مدعی، خود ہی منصف، خود ہی جلاد، یہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ بہت